सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर सलमान खान का दबंग कॉन्सर्ट हुआ। इससे पहले अमेरिकन पॉप स्टार्स के कॉन्सर्ट हुए। ये सिलसिला पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है। हमने ये भी देखा कि तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी अरेबिया ने बैन लगाया और जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर आयद किए गए, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो लोग मजहबी इंतहा पसंदी फैलाते हैं, उनके लिए रास्ते बड़े मुश्किल होंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरेबिया आखिर किस तरफ जा रहा है और इससे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को क्या कोई सिग्नल मिल रहा है? क्या उनके लिए भी इसमें कोई मैसेज है तब्दीली का? हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बाशानी साहब। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बाशानी साहब, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में जिस तरह की तब्दीली आ रही है, अमेरिकन पॉप स्टार्स के कॉन्सर्ट हो रहे हैं, मर्द और औरतों को पहले जैसे अलग-अलग रखा जाता था, अब वो नहीं रखा जाता, वो साथ में बैठ सकते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, कॉफी शॉप के ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत मिल गई है और अब देखें कि बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स वहां पे इंडियंस के भी हो रहे हैं। अभी सलमान खान जैसे गए वहां पे। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 के बारे में बहुत बार बात की है कि वो 2030 तक सऊदी अरेबिया को तब्दील कर देंगे। एक बहुत बड़े पोस्ट ऑयल रेवोल्यूशन की वहां पर बात हो रही है। क्या ये एक सिग्नल है सऊदी अरेबिया जैसी एक बहुत ही रिलीजियस डोमिनेटेड सोसाइटी में कोई बड़ी तब्दीली आने की? सबसे पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। बल्कि मैं इसको कहूँगा रेवोल्यूशन इन द मेकिंग। ये रेवोल्यूशन की एक दूसरी किस्म है जो बहुत ही एक सुस्त रफ्तार और एक तरह का पैसिफिस्ट किस्म का है। एक रेवोल्यूशन जो जो है वो मेकिंग में है, जिससे हमें एहसास नहीं होता कि ये कितना बड़ा कदम है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए 1979 के इनकलाब ईरान के साथ, जिसको हम इनकलाब कहते हैं, तो अब मैं इस पे बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये उससे कहीं बड़ा इनकलाब है। अगर ये उस तरह का खूनी इनकलाब नहीं है, इसमें वो मार धाड़ नहीं या तख्ते नहीं उल्टे गए या वो न्यूज़ नहीं बनी हैं, लेकिन ये जो कुछ पेश कर रहे हैं ये उससे कहीं बड़ा है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि ये जो इन्होंने पेश किया सऊदी अरब के अंदर तब्दीली की जो निशानी है वगैरह वगैरह, तो इसको मेरे ख्याल में सारे पूरे जो फिनोमिनन है इसको टॉपिक बाय टॉपिक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे दौर की यानी हिस्ट्री इन द मेकिंग, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द इस्लामिक कल्चर एंड इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं। देखें, अरब जो हैं वो बुनियादी तौर पे तहजीबी एतबार से, तारीख़ी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से एक बड़ी काम रही है और हमने देखा कि एक सुल्तनत रही है। अब उसके पीछे हम कितने आले खड़े करें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन थे या फ़लाँ था या अबू बकर सदीक़ थे या हज़रत उमर थे, जो हमने शख्सियत का साथ साथ वो किया हुआ है, लेकिन नट शेल में बहरहाल एक सुल्तनत थी जिसको हुक्मरान चलाते थे। और जाहिर है कि दुनिया में जितनी सुल्तनतें कायम हुई हैं उसके पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ना कुछ जाहिर है उन कामों के अंदर कोई सोच, कोई फ़िक्र, कोई इनिशिएटिव, कोई चीज़ थी। वो अरब सुल्तनत हो, सुल्तनत उस्मानिया हो, सुल्तनत रोम हो, ये कदीम जो मिस्र और बाबल की जो सुल्तनतें हैं, ये साइरस, ये सारी जितनी तारीख भरी पड़ी है। तो असल में हुआ ये कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की नेशन थी बाकी नेशंस की तरह, लेकिन इस पे आगे जाके इस्लाम के नाम पे जो मौलूकियत ने कब्जा किया, मुलायत जिसको आप कहते हैं, क्लैरिकिज्म, और एक ख़ास किस्म का एक कंजर्वेटिव जो है वो निज़ाम मसलत हुआ ख़ानदानों के नाम पे, ट्राइब्स के नाम पे,
قبائل کے نام پہ، اور اس نے جا کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کے اندر جو سلطنت کی جنگ تھی یا حکومت کی جنگ تھی، وہ سمجھ لیں کہ ایک ٹرائبل لڑائی بن گئی، تو اس میں جس قبیلے کا کوئی اپنی سوچ تھی، کلچر تھا، کوئی چیز تھی، اس کو اس نے سرکاری حیثیت دینے کی کوشش کر دی، جس کی وجہ سے جو اسلام کا کوئی اگر کانسیپٹ کسی طریقے سے تھا بھی، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مدم ہو گیا، اور وہ سچائی جو تھی وہ بہت بڑے بڑے جو یہ کہانیاں ہیں اور افسانے ہیں اور یہ چیزیں ہیں ان میں گم ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ایک بہت بڑا لٹریچر تخلیق ہوا اسلام کے حوالے سے، باقی نہیں، اسلام کے حوالے سے، جو یہ قرآن و حدیث کے اندر سے جو نکلا، اور بہت بڑے بڑے والیومز لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ ساری اسپیشلی پرافٹ محمد کی سیئنگز اور یہ ساری چیزیں، تو وہ چیزیں جو تھی اس میں جن لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈے تھے انہوں نے ایسی چیزیں ڈال دی، جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم ایک حدیث پڑھی تھی، اس پہ میں اس وقت تو میں نے کومنٹس نہیں دے سکا غالباً ٹائم کی وجہ سے، تو بعد میں نے اس پہ تحقیق کی، وہ جس میں یہ ہے کہ جو نبی کو جو ہے وہ گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے، تو وہ میں نے دیکھا کہ جو 4-5 بڑے مجموعے ہیں اسلامی حدیث کے مجموعے ہیں، جن کو آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ جو مستند جس کو آپ کہتے ہیں نا ایتھینٹیکیٹڈ، ان میں سے کسی میں بھی وہ حدیث کوٹ نہیں ہوئی، لیکن اس حدیث کو اتنی کامیابی سے فلوٹ کر دیا گیا کہ اس کو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش جیسے شخص جو ہیں انہوں نے کشف المحجوب ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوٹ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک سلسلہ بن گیا، لوگوں کا اپنا اپنا اسلام اٹھا کے انہوں نے مسلط کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہماری صدی میں ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں افغانیوں کو موقع ملا ملا عمر کی قیادت میں، تو انہوں نے اپنا اسلام ادھر ادھر گلیوں محلوں سے پکڑ کے جو ہے اس کو آفیشیل حیثیت دے کے لوگوں پہ ٹھونس دیا۔ یہ کام ہوا سعودی عرب میں، اگر ہم اس کو ہسٹری میں دیکھیں سعودی عرب ہمیشہ سے اس طرح کا نہیں تھا، وہاں پہ جو رجیم مسلط ہوا جس کو ہم وہ نجدی عبد الوہاب نجدی کے نظریات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لمبی کہانی ہے، ایرریلیونٹ ہے، لیکن وہ جو تھا وہ اسلام کی مین سٹریم شکل نہیں تھی، ان لوگوں نے قبضہ کیا ایک طریقے سے، اور قبضہ کر کے انہوں نے ایک اپنے طریقے کا جو ان کا قبائلی سسٹم تھا اس کو اسلام کا نام دے کے مسلط کر دیا۔ پہلی بات یہاں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب یہ 1979 میں دنیا میں یہ کولڈ وار کا دور تھا جس کا خود محمد بن سلمان نے بارہا ذکر کیا، بلکہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں وہ کنسسٹنٹلی، تو اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سی آئی اے نے یہ پلان ترتیب دیا۔ اگر آپ وہ ڈاکومنٹ پڑھیں، میں بار بار ڈاکومنٹ کی بات کرتا ہوں چونکہ ان کی ایتھینٹسٹی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں، جس میں سی آئی اے نے باقاعدہ یہ تجویز کیا کہ یہ کام جو ہے وہ صرف مسلمان مجاہدین کر سکتے ہیں روس کے خلاف لڑنے کا افغانستان کے اندر، اور وہ بھی سارے نہیں، بلکہ ان کا جو مخصوص مکتبہ فکر ہے، جو وہابی دیوبندی ایک خاص سکول آف تھاٹ ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، تو ان کو جمع کیا جائے۔ کہاں سے کیا جائے؟ انہوں نے جگہیں بتائی، انہوں نے وہ جیلیں بتائی جس میں حسن البنا اور اس طرح کے دوسرے جو مسلمانوں کے یہ برادر ہوڈ اور اس طرح کی جو تنظیموں کے لوگ تھے جو دہشت گردی میں جیلوں میں بند تھے یا معمولی جرائم میں بند تھے، تو انہوں نے لسٹ بنا کے کوئی 40-50 ہزار لوگوں کی جو ہے وہ پیش کی کہ یہ لوگ ہیں جن کو باقاعدہ ایک فوج میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ دہشت گردی اور لڑائی کے رجحانات رکھتے ہیں، بے شک اس کو وہ جہاد کہیں یا جو بھی نام دیں، تو یہی لوگ ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ تو اس پہ آپ یہ دیکھیں، اب یہ کوئی بحث کیا کرے، اس پہ محمد بن سلمان نے کلیئرلی کہا کہ ہم نے ویسٹ کے کہنے پہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے یہ سارا لانچ کیا، جس میں یہ وہابیزم بھی تھا، یہ اس طرح کی تنظیمیں جن پہ اب انہوں نے پابندی لگانی شروع کر دی۔ یہ اس سے پہلے آج کی میں ایک کتاب پہ پابندی پڑھ رہا تھا جس کی میں بائی دا وے مذمت کرتا ہوں، آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 18 کتابوں پہ پابندی لگائی ہے۔ وہ کتابیں جو ہیں وہ حسن البنا کی ہو گئی، سید قطب کی ہو گئی، مولانا مودودی کی ہو گئی، یہ سارے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں
یا کریٹر ہیں ان کی کتابیں ہیں، لیکن اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ مذمت میں اس لیے کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر حکمران طبقات کو یہ اختیار نہیں ہوا کہ وہ عوام کو بتائیں کہ آپ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں۔ یعنی یہ کتابیں بین کرنے کے بجائے سعودی عرب جو ہے وہ دوسری کتابیں جو ہیں اس کے اپوزٹ اور اس کے مقابل جو ہے وہ ان کو الو کرے تاکہ لوگ پڑھیں، دونوں نقطہ نظر دیکھیں۔ کیونکہ یہ ہسٹری میں ہم نے یہی تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ عرب دنیا میں جب یہ مسلم برادرہڈ کو بین کیا گیا اور ان کو جیلوں میں پھینک دیا گیا، ان کی کتابوں میں پابندی لگی، تو یہ تحریک 4 گنا زیادہ مضبوطی سے ابھر کے سامنے آئی۔ پہلے یہ اتنے مضبوط نہیں تھے، یہ جو اخوان المسلمین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ محض پابندی کا نتیجہ تھا اور ان کو جیلوں میں پھینکنے کا، چونکہ جبر اور طاقت اور انسانی حقوق کو ڈینائی کر کے، سیول لبرٹیز کو ڈینائی کر کے، تو آپ قطعاً کسی سوسائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جبر اور ظلم کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے جو اپنے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بلاخر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلطی وہ کر رہے ہیں، یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہم اس کی بات کر رہے تھے، اس راستے میں ضروری ہے کہ اگر وہ بدل رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو بھی لے کے چلیں، ڈیموکریسی کو بھی لے کے چلیں۔ یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں کہ ہم جو ہے وہ پروگریسو ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ روشن خیال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پہ شہنشائیت ہی ہوگی اور کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور کتاب پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ ہم اس کو ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے وہ درست قرار ان کے کمپیریزن میں آپ دبئی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یو اے ای کے رولرز نے بھی کچھ ایسا ہی راستہ اختیار کیا اور آج یو اے ای کہاں پہنچ گیا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کے ذریعے وہ اتنی جلدی جو پروگریس کی ہے اور جس طرح سے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑا ہے وہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہو، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ نہیں، اسی لیے میں اس کو کریٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں صرف کریٹیسائز کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ریمارکیبل ہیں اور یہ پوری اسلامی دنیا کو بدل دیں گے۔ یہ اسلامی دنیا کے اندر جو فرسودگی ہے، یہ پسماندگی ہے، بلکہ جہالت ہے، ٹو بی بلانٹ اینڈ ٹو بی اسٹریٹ، یہ جو جہالت ہے اس کا ختم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا جو رول ہے وہ بڑا لیڈنگ ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی وجہ سے، اور یہ ساری جو ان کی ٹریڈیشن ہے اس کی وجہ سے ان کی بات کا اثر لیا جاتا ہے۔ جو جتنی تیزی سے بر صغیر کے اندر یہ خوفناک قسم کا اسلام پھیلا اور جو تباہی اور بربادی ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو ان کے پیچھے ان کا تیل کا پیسہ تھا، دوسرا ان کا انفلوئنس تھا۔ تو یہ اس کو ریورسلی انفلوئنس کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ بہت ہی بڑا ایک ہائی پروفائل قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ جس طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ جی محمد بن سلمان کر لے گا، یہ ایک بہت بڑا ایک رسکی قسم کا وینچر ہے، ایک ہائی سٹیک قسم کا مسئلہ ہے۔ اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کاؤنٹر ریولوشن آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو کامیابی سے لانچ کر دیتے ہیں تو آج تک بھی جو کچھ انہوں نے کر لیا اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے، اس پہ جتنا جشن بنایا جائے، اس کو جتنا سیلیبریٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلمان خان اور شلپا سیٹھی جو ہے وہ جدہ میں جا کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فن پیش کریں گے۔ کبھی کوئی سوچ بھی، وہ تو ملا کی ایک سرزمین تھی جس پہ آپ چادر اوڑھ کے تو صرف جناب جو ہے وہ اس میں تو غیر ملکیوں کو انٹر تک ہونے پہ انہوں نے پرابلم بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ریولوشن ہے، پازیٹیو سمت میں ہے، دنیا کو ہونا ہی ایسے چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ مختلف شیڈز کا نام ہے، اس میں کسی حکمران کو، بادشاہ کو، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا نظام مسلط کر کے تو عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے آگے لگا دے کہ آپ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے اس کو اوپن کیا، خواتین کے حقوق کر دیے، اس کے بعد یہ یونیورسٹیز وغیرہ کا ہو گیا، یہ جو کلچرل اوپننس ہو گئی تعلیم کے حوالے سے، اور یہ خصوصاً مساجد میں جو انہوں نے انڈر ٹیکنگ لی کہ یہ جو اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ
بنیاد پرست قسم کی جو ہے وہ خطرناک سوچ ہے، خطرناک سوچ جس کو کہنا چاہیے، اس کے لیے فنڈامنٹلسٹ بھی چھوٹا لفظ ہے۔ تو اس سوچ کو روکنے کے لیے جو انہوں نے انڈرٹیکنگ لی ہے اسٹیٹ کی سرپرستی میں، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ایسے میں ہمارے یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ سعودی عربیہ کے ان سٹیپس کی مذمت کر رہے ہیں، ان کے خلاف پروٹیسٹس کر رہے ہیں۔ جب 2-4 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سعودی عربیہ میں اب سنیما ہالز کھل گئے ہیں، تو اس کو لے کر مظاہرے ہوئے، ممبئی جیسے شہر میں مسلمان نکلے ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ پہلے تو اس ایک ایشو کے اوپر آپ کیا کہیں گے ان مسلمانوں کو جو بھارت کے اندر پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ صرف بھارت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بھی دگنی تعداد میں پاکستان میں پروٹیسٹ اس طرح کے معاملوں کی روایت ہے، ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جو ہم بر صغیر کے مسلمان ہیں نا، ہمارا حال جو ہے وہ اس محاورے کی طرح ہے، وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کتا نہیں، پتہ نہیں گتا ہے کہ کیا ہے، لیکن محاورے کا مطلب میں اس میں کتا ہی رکھتا ہوں، اور کتا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ کتا وہ محاورہ ہے بھی یہی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کتا کا۔ ہی ہے، کیونکہ وہ آتا جاتا رہتا ہے، تو بیچارہ نہ گھاٹ کے لیے تو نہ گھر کے لیے بیچ میں گھومتا رہتا ہے۔ اب یہ کام ہوا ہے ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ، کہ اب ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ اس طریقے سے جا کے، اگر سعودی عرب کوئی ایسی چیز لانچ کر بھی رہا تھا 1979 میں سوویت یونین کے خلاف، تو وہ اس طریقے سے اس کا حصہ بن جاتے ان میس، جس کو آپ کہتے ہیں، پوری جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے، کیونکہ بر صغیر کی اپنی ایک جو ہے وہ مذہب کا ایک رنگ تھا، ایک ثقافت تھی، اور اس کا ایک مزاج تھا، جو بر صغیر کے ساتھ انڈو پاکستان، جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند یا انڈو پاک کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی خوشبو تھی، ایک خاص قسم کا فلیور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اس طریقے سے تباہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ایلین ہو کے رہ گئے۔ لوگوں کے ہولیے جب آپ بدلنا شروع کر دیں، لوگوں کی جو ہے وہ اپیئرنس اس طریقے سے بدلنے لگے کہ جناب آپ داڑھی اس طرح نہیں بلکہ اس طرح رکھیں، اور اچھی خاصی داڑھیاں جو لوگ صدیوں سے رکھ رہے ہیں، آپ ذرا ایک ہی نقطہ نوٹ کریں، صدیوں سے ایک داڑھی مونچھ وہ رکھ رہے ہیں، اس کو آ کے تو ان کو پتہ چلا 1979 میں کہ نہیں، مونچھ پوری کاٹ دینی چاہیے۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1979 میں نازل ہوئے تھے، اور وہ بھی راول پنڈی میں یا لکھنؤ میں یا کہیں ادھر ادھر۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں تھا اس طرح کے لوگوں کا اور ملاں کا، جو پیسے پہ بک گئے یا فتوے پہ بک گئے، ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی۔ پہلے مونچھیں ٹھیک تھی تو ٹھیک ہے، عربی صحرا میں مونچھیں رکھتے تھے تو مونچھ رکھتے ہیں، اب نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، یہ تو چیز نہیں ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذہب ایک عقیدہ ہے، ایک خیالات کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی نہ کسی دھرتی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بر صغیر میں جب آپ بیس کر رہے تھے تو اس کا اپنا ایک وہ بن گیا، اس کو ان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ دیکھیں گے جو تباہی پھیلی، یہ اب کہنے کی بات رہ گئی کہ جی بر صغیر میں اسلام جو ہے وہ صوفیاء کرام کا اسلام ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کہنے کی بات ہی رہ گئی، چونکہ عملی طور پہ اس کی بہت بڑی حیت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کا یہ صوفیانہ یا اس کا جو روحانی کانسیپٹ تھا اس کو انہوں نے باہر نکال دیا ہے۔ اگر کہیں بھی تو کہیں زیارتوں پہ یا کہیں خانقاہوں پہ یا اس تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گیا۔ جو عام زندگی تھی جس میں آپ دیکھتے تھے اس مذہب کو میلوں ٹھیلوں میں، یہ شہروں میں اور قصبوں میں اور دیہاتوں میں اس کی ڈسپلے جو آپ دیکھتے تھے وہ اب آپ نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ وہ تھا ایک جو مہم چلی اور اس کی ہم لوگ نظر ہو گئے، اب دوسری مہم چلنے والی ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے کہ وہ اپنا ماضی ریکلیم کریں، جو اصل ہمارا اسلام تھا، جو اس کے کانسیپٹ تھے، جو اس کے تصورات تھے، اس میں یہ نفرت، یہ جنگ و جدل، یہ جہاد، یہ مار داڑ، یہ دہشت گردی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم نے وہ مس انڈرسٹینڈ کیا، اس کو وہ ریئلائز کریں اور لوگوں سے معافی مانگ کے تو اسی راستے پہ چلیں جس پہ 1979 یا 60 یا 70 میں یا 50 میں یا اس سے پہلے چلتے تھے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ آسان ہے، سعودی عربیہ کے لیے یہ مشکل ہے، ان کے لیے مشکل ہے، ان کو ممکن ہے ریزسٹنس کا بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جس طرح کا سسٹم ہے وہ ریزسٹنس کو بھی سنبھال سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے یہ آسان ہے، کیونکہ یہ ایک اوپن قسم کا تصور ہے جو یہیں سے گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی۔ جی میں بالکل اسی کے اوپر بات کرنے والا تھا جی کہ جی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کا جو میسج ہمارے یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو اسلام کے بر صغیر سے ہی اگر ہم لے لیں تو سب سے سافٹ قسم کا ان کا اسلام ہے، تو ان کے اوپر بین کیوں لگایا گیا ہے؟ وہ کوئی دوسری جماعتیں ہیں ان کے اوپر بین لگاتے، لیکن تبلیغی جماعت تو حضور کی سنت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر بین کیوں؟ دیکھیں یہی تو سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہوں یہ سب سے سافٹ قسم کا کوئی اسلام ہے، یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اس میں جو باٹم لائن انہوں نے ڈکلیئر کی وہ یہ کی کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، اور ان پڑھ لوگ انٹائٹل نہیں ہیں تبلیغ کرنے کے۔ اب اس پہ جو لوگ اسلام کی نیٹی گریٹی جانتے ہیں نا، یا کسی بھی مذہب کی، تو مذہب کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط اور سانچے ہوتے ہیں جن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، یا آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں کھڑا بھی ہوں اور یہ بات بھی نہیں مانتا، چونکہ مذاہب کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اسلام کا۔ اب اس کے قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ کون کیا کر سکتا ہے، مثلا نماز کون پڑھا سکتا ہے، امامت کون کرا سکتا ہے، اذان کون دے سکتا ہے، ہر آدمی کی ایک کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی ایز لانگ ایز یو آر پریکٹسنگ دا ریلیجن۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے تو دوسری بات ہے۔ اب اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ جو تبلیغ کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس میں آپ کا علم کتنا ہے، آپ نے قرآن و حدیث کا کتنا علم حاصل کیا، فقہ آپ کتنی جانتے ہیں، اسلامی قوانین، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایک ریزنیبل حد تک، جب تک آپ کے پاس اختیار وہ علم نہیں ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جائیں اور باہر نکلیں اور تبلیغ شروع کر دیں دوسرے لوگوں کو، جن میں سے بیشتر لوگ ممکن ہے آپ سے 1000 گنا زیادہ ہے اس بات کو جانتے ہوں۔ یہ ہمیں خود اس چیز کا کئی دفعہ تجربہ کرنا پڑا کہ میرے ڈور پہ آ کے کوئی ناک کرے اور مجھے ایسی باتیں سکھانے کی کوشش کرے جو میں 40 سال پہلے جو ہے وہ سیکھ چکا ہوں، اور اس سے بہتر انداز میں سیکھ چکا ہوں۔ تو یہ چیز میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن یہی ایک چیز ان کی ہر چیز پہ فٹ آتی ہے، ان کے جتنے یہ تصورات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک خود ساختہ قسم کی آپ ایک جماعت ترتیب دیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ کا کوئی اس طرح کا گروہ تھا یا جماعت تھی یا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا؟ یہ جو اس طرح کا چیز یہ شروع انڈیا سے ہوئی، جیسا کہ انہوں نے کہا بھی 1926 سے شروع ہوئی۔ ایگزیکٹلی، اور ان کا مقصد بھی ایک خاص قسم کے انہوں نے فوکس کیا کہ خاص قسم کے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن ان کے نزدیک گمراہ ہیں، ان کو راہ راست پہ لایا جائے، جو کہ بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کی ججمنٹس دیں کہ یہ گمراہ ہے اور اس کو نجات کی ضرورت ہے اور اس کو نہیں ہے۔ یہ تو بیسک اسلامک پرنسپل جو ہیں اس کے خلاف ہیں۔ اس پہ ہزاروں حدیثیں آپ جو مستند ہیں دیکھ سکتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے کے ایمان، اس کے عقیدے اور اس چیز پہ آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، نہیں طے کر سکتے کہ جا کے اس کے ڈور پہ مار کے کہیں کہ ہم تمہیں ایک جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی رول انہوں نے پلے کیا وہ حکمرانوں کی کاسا لیسی کا رول ہے۔ کاسا لیسی کا مطلب ہے فیسیلیٹیٹر۔ بر صغیر کے اندر چونکہ غربت، بے روزگاری اور یہ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ تھی، اس میں یہ ایز اے ٹول استعمال ہوئے۔ انہوں نے تھیسس یہ دیا کہ جی یہ تو کچھ بھی نہیں، سب مذاق ہے، اصل پرابلم تو آگے ہیں، مار تو ادھر جا کے پڑے گی ہمیں، تو اس لیے آپ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس میں لگ جائیں۔ یہ غربت، بے روزگاری از نتھنگ، اس کے لیے دعا کریں لیکن عبادت کریں اور آگے کی تیاری کریں، ورنہ وہاں آپ لوگوں کو بہت مار پڑے گی۔ اس چکر میں انہوں نے کروڑوں لوگوں کو ڈائیورٹ کیا ان کے مسائل سے، غربت سے، جو بے روزگاری ہے، جو حکمران طبقات کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد جس کو آپ کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں،
ان کو اخلاقیات کے ساتھ ملا کے کنفیوز کر دیا جی، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں. ارے بھائی جو اصل حقوق ہیں ریاست کے اور اس کے شہری کے وہ کہاں ہیں؟ اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا. اس طرح معاشی مشکلات پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا. یہ ایک ٹول بن گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے جو اجتماعات میں حکمرانوں کی خوشی کے لیے دعائیں ہیں، ان کی سروائیول اور ان کی پرولونگ جو رول کے لیے دعائیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں بن کے تو یہ ایک طرح کا ایک سٹوجز جو ہوتے ہیں فوٹ سولجر حکمرانوں کے ہی بنے. اور ان کا اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے یہ کہنا کہ آپ ایک مسلم پاپولیشن کو مزید مسلمان کر رہے ہیں اور آپ نکل گئے ہیں، اس میں پھر بعض لوگوں نے اس کو کرپشن کا ذریعہ بنا دیا. پاکستان میں جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں جو 20ویں 22ویں 23ویں گریڈ سے جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تبلیغی جماعت کا شیلٹر نہ ہو ان کے پاس. سب سے پہلے وہ تبلیغی جماعت کریں گے. ملٹری آفیسرز ہیں، کوئی بھی جو لوگ ہیں جو کرپشن میں کسی طریقے سے ملوث ہیں، انہوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے جی، ہم بڑے نیکوکار قسم کے لوگ ہیں جی، ماشاء اللہ ہم کہاں اور یہ کام کہاں. تو یہ پورا ایک سسٹم بنا. لیکن سعودی عرب نے ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے ان کو بین نہیں کیا. انہوں نے بین کیا کہ یہ گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مس گائیڈ. اور مس گائیڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک چیز کا جب ان کو خود علم نہیں ہے تو ان کو کس نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ جا کے دوسروں کو وہ علم دیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا ویلڈ قسم کا پوائنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ ان کی جڑیں کچھ نہیں ہیں. انہوں نے ایک گروہ بنا کے تو دیگر مقاصد اب آپ دیکھیں نا، اب یہ ہمارے بہت بڑے بڑے سٹار قسم کے مولاناس جو سیلیبریٹیز کیا طریقے سے جو ہے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں اپنے سٹیچر سے اور ان سب چیزوں سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مذہب کو اس طریقے سے ڈسپلے کرے اور اس کو استعمال کر کے تو یہ حوروں اور غلاموں کی کہانیاں سنا کے تو لوگوں کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ اس طریقے سے مقید کر دے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں. تو اس کو اگر ہٹا کے تو اب انہوں نے اسی جگہ پہ سلمان خان کو لا کے کھڑا کیا عربوں نے، تو انہوں نے کہا کچھ سوچا ہوگا نا جی کسی طریقے سے کہ بھائی ہمیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. اچھا، بھارت میں تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی تبلیغی جماعت پر بین لگایا گیا ہے، بہت سارے لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسلام کا جو قلعہ ہے، جو بات بات کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں سڑکوں پہ، فرانس کے خلاف کچھ ہوتا ہے، کارٹون بنتے ہیں تو پاکستان میں اس کا بڑا ری ایکشن ہوتا ہے. اس معاملے میں پاکستان میں ایک چپی چھائی ہوئی ہے، کسی مولوی کا کسی بھی ٹی وی چینل پر کوئی بیان نہیں ہے. کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ ایک دانشور نے تو یہ بیان کی کہ یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے بہت بڑے پیسے لیے ہیں سعودی عربیہ سے، کوئی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، دوسری اسلامک کنٹریز سے. اور ان کا یہ جو سارا ڈھانچہ ہے اپنا اپنا الگ الگ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے وہی پیسہ ہے اور ان کی فائلیں ہیں، ان کی ساری انفارمیشن ہے کس نے کتنے لیے. ظاہر ہے گورنمنٹس چیریٹیز نہیں کرتی، وہ پیسے دیتے ہیں تو پوری فائلیں بناتے ہیں، وہ ٹریک رکھتے ہیں ایوری تھنگ. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بڑا ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ ان کے راستے میں یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بھی پروٹیسٹ کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، چونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کوئی 100% جو ہے وہ سچائی پہ نہیں ہے، یا یہ کوئی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے. ان کو اپنی پتہ ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اس حوالے سے ان کو ایکسپوز ہونے کا بھی خطرہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ابھی اس کے لیے بہت وقت پڑا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس میں کسی طرح کی ڈسٹربنس کو ٹوٹلی آپ جو ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. جو دوسری قوتیں ہیں جن کے ساتھ سعودی عربیہ کا اس وقت کلیش چل رہا ہے، جو دوسرے ممالک ہیں، وہ بھی اب اس میں اپنا رول پلے کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کے خلاف ایک نئی کانفلکٹ کھڑا ہو جائے، جو کہ ایک پرتشدد جس کو آپ کہتے ہیں خونی قسم کا کانفلکٹ ہو مختلف فرقوں کے درمیان. چونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بعض لوگ پیدا کیے جائیں گے جو بائی فورس اس موو کو جو ہے اپوز کریں گے کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا. چونکہ انہوں نے جتنی بڑی امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کو کام کی اجازت ہی نہیں ہے تو پاکستان میں کب تک ہوگی اجازت؟ اگر ہوگی تو اس کی کریڈیبلٹی
اور اس کی مقبولیت کتنی ہوگی، یہ بات وہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا امپائر انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اس کا کوئی ایک وارث نہیں، اس کے بہت سارے وارث ہیں، وہ بیٹھیں گے سوچیں گے، ان پہ تو یہ جو ہے وہ ایک آؤٹ آف بلو ایک چیز آ کے گری ہے، اس لیے وہ اتنے جلدی ڈیسیجن نہیں کر سکے، لیکن کریں گے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ کرنا پڑے گا جی ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ اس کے اوپر، کیونکہ جہاں تک تعلق ہے سعودی عربیہ کا، تو انہوں نے تو بالکل اس کو واضح کر دیا ہے کہ آنے والے سعودیہ کی شکل کیا ہوگی اور اس میں کس نوعیت کے لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ ہوگی۔ اگر آپ کوئی انتہا پسندی خیالات رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ سعودی عربیہ میں آپ جا ہی نہ سکیں، اور ایک مسلمان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اگر حج اور عمرہ ہی نہ کر سکے، اس پر پابندی لگا دی جائے صرف اس کے ریڈیکل تھاٹس کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہی ایک ذریعہ ہے جس کے چلتے ان کو آپ ان کی سوچ تبدیل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو بڑا مشکل ہے۔ اور ایسے وقت میں کہ جب سعودی عربیہ سے پاکستان کی حکومت نے بہت سارا پیسہ بھی لیا ہوا ہے، اگر لوگ سڑکوں پر اتر کے آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بہت بڑا ان کو سٹیپ ان کو اٹھانا پڑے گا لوگوں کو روکنے کے لیے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ بات اس وقت پاکستان کے سروائیول پر آئی ہوئی ہے، ایک اکنامک سروائیول پاکستان کا سعودی عربیہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وہاں پر اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ کتنے لمبے عرصے تک سعودی عربیہ کے ان فیصلوں کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب۔